नाज़रीन, गजा में जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है और अभी पिछले चंद घंटों में बहुत बड़े ऑपरेशन मज़ामती तहरीक की जानिब से किए गए। इसके साथ साथ इसराइली पोर्ट्स और उनकी मुख्तलिफ सिटीज़ को निशाना बनाया गया है, वहाँ पर रॉकेट्स के साथ हमला किया गया है और बहुत सारे ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, ये सबूत सामने आए हैं कि हज़ारों इसराइली फ़ौजी जो हैं वो किस तरह से माजूर हो चुके हैं, किस तरह ट्रॉमा का शिकार हैं। और अब जो यमन ने जिस तरह से मुहासरा कर रखा है, जो नेवल ब्लॉकेड किया हुआ है, उसके नतीजे में अब कीमतें बहुत ज़्यादा इसराइल में बढ़ना शुरू हो गई हैं, उसके असरात अब सामने आना शुरू हो गए हैं। और इसके साथ साथ फ्रांस ने एक बड़ा इकदाम उठाया इसराइल के खिलाफ। बहुत सारी ताज़ा तरीन खबरें आज बरोज़ जुमेरात आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, गजा में आपको लिए चलते हैं बगैर ताखीर के आपको तमाम हमलों के अपडेट करते हैं कि इस वक्त पूरी शिद्दत के साथ जंग लड़ी जा रही है। देखिए, जो टाइम लाइन, जो डेडलाइन बाइडन की जानिब से इसराइल को दी गई थी कि इतने में जंग को ख़त्म किया जाए, वो तो मतलब ख़त्म हो गया वो डेडलाइन। ये 31 दिसंबर तक ये डेडलाइन थी कि इससे पहले इस जंग को समेटा जाए, तो वो तो नहीं हो सका। फिर दूसरी बात यह है कि इसराइल जो जंग में गया था उसकी इंटेलिजेंस ये थी कि वो 20 से 25 दिनों में जंग ख़त्म कर देगा, लेकिन आज 3 महीने जंग को हो गए हैं और अभी भी इसराइल कह रहा है कि उसको बहुत मतलब 6 से 7 महीने कम से कम और चाहिए। और ये अब उसकी नई कैलकुलेशन है और 7 महीनों के बाद वो कहे कि अब हमें मजीद वक्त चाहिए। तो बुरी तरीके से इसराइल जो है वो गजा में हार रहा है, इबरतनाक उसको शिकस्त हो रही है। साउथ में इस वक्त पूरा जोर इसराइल की जानिब से लगाया जा रहा है, लेकिन अभी तक वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर सके हैं। पूरा जो कंट्रोल है वो मज़ामती तहरीक के पास है, यानी नॉर्थ से तो वो नाकाम होकर साउथ की तरफ आए ना। नॉर्थ में उन्होंने बमबारी की, घर गिरा दिए, लेकिन फौजी कामयाबी हासिल नहीं कर सके। देन वो साउथ की तरफ आए और अब साउथ में वो तमाम जोर लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी उनको नाकामी हो रही है। और इस वक्त उनकी बहुत ज़्यादा कोशिश ये है कि लोगों को भूखा रख के, लोगों पर बमबारी करके, उनकी ज़िंदगी के तमाम जो ज़राए हैं उनको ख़त्म करके लोगों को मजबूर किया जाए कि वो इजिप्ट की तरफ दौड़ें और इजिप्ट में उनको धकेल दिया जाए। लेकिन इस वक्त फ़लस्तीनी डटे हुए हैं और इसराइल ये भी कोशिश कर रहा है कि फ़लस्तीनियों को कॉन्गो, या जो कि अफ्रीका का कंट्री है, वहाँ पर भेज दिया जाए। और न सिर्फ कॉन्गो में बल्कि बाकी अफ्रीकन कंट्रीज़ में फ़लस्तीनियों को भेजने के लिए प्लान बना रहा है, लेकिन इसका कोई प्लान कामयाब नहीं होने वाला। तो जो बड़े हमले हुए हैं उनकी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, अभी ये बड़ी खबर सामने आई है कि पिछले चंद घंटों में 42 मिशंस हुए हैं। 42 मिशंस सिर्फ पिछले चंद घंटों में ये मज़ामती तहरीक ने अंजाम दिए हैं, जिसमें बड़ी तादाद में इसराइल को नुकसान हो। ये पूरे गजा के मैं बता रहा हूँ, नॉर्थ से लेकर सेंटर से साउथ तक। Our fighters carried out 42 military missions that left a number of Zionist soldiers dead and wounded। ठीक है, तो खुद अबू उबैदा जो है वो बता रहे हैं कि हमने पिछले चंद घंटों में 42 मिलिट्री मिशंस किए हैं। तो कहीं टैंक को निशाना बनाया गया, कहीं पर स्नाइपर ने मिशन किया, कहीं पर उनके काफिले को निशाना बनाया गया। तो ये एक बहुत बड़ी खबर सामने है। फिर नाज़रीन, एक ये रिपोर्ट सामने आई है कि एक एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाकर, एक गात लगाकर हमला किया गया है, जिसमें 7 इसराइली फौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं। ये आप देखिए, our fighters detonated 2 explosive devices against members of an Israeli food force of 7 soldiers east of Gaza Strip, leaving them dead and wounded। ठीक है, 7 फौजियों के वो बता रहे हैं कि एक्सप्लोसिव डिवाइस लगाकर एक ही हमले में एक ही जगह पर घात लगाया और 7 इसराइली फौजी जो हैं वो इसमें हलाक हुए। फिर इसके अलावा नाज़रीन एक और आप देखिए, the resistance announced the bombing of the several military vehicles and placing the occupation forces in elaborate ambushes। अब वो कह रहे हैं कि हमने इनकी बहुत सारी जो व्हीकल्स हैं उनको निशाना बनाया है, यानी जो मिलिट्री व्हीकल्स हैं उनको, और एक में आप समझ लें एवरेज 3 से 4 कम से कम उस व्हीकल में होते हैं। तो बहुत सारी, यानी वो एक व्हीकल की बात नहीं कर रहा, वो व्हीकल्स के बारे में बात कर रहा है। तो इसके अलावा एम्बुश लगाकर उनकी जो बहुत सारी फूड फोर्स है उसको निशाना बनाया गया है। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमला है जिसकी डिटेल उन्होंने शेयर किया है। इसके अलावा नाज़रीन एक और बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि इसराइली फ़ौज ने अपने कैदियों को एक बार फिर मार दिया है। यानी ये इतनी निकम्मी और नाहल फ़ौज दुनिया के सामने आई है, जिसे दुनिया की सबसे एडवांस फ़ौज समझा जाता था। ये लड़ने जाती है मज़ामती तहरीक के ख़िलाफ़ और उल्टा अपने जो कैदी हैं उनको मार के आ जाती है। यानी वो कैदी जो 7 अक्टूबर को मज़ामती तहरीक इसराइलियों को लेकर गई थी, ये उल्टा उनको मार के आ जाते। इससे पहले इन्होंने अपने ऑफिसर्स और अपने फौजी वो भी जो प्रिजनर थे उनको हलाक किया हुआ है। और अभी एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि इन्होंने एक और जनाब अपना कैदी मार दिया है।
اس وقت جو معاہدہ ہونے کے بعد جو باقی رہ گئے تھے وہ 130 ہیں. 130 اسرائیلی قیدی مزاحمتی تحریک کے پاس تھے، جن میں سے 10 سے 12 انہوں نے خود مار دیے، یعنی مختلف آپریشنز میں ان کو چھڑانے کے چکر میں، ریسکیو کرنے کے چکر میں 10 سے 12 خود مار چکے ہیں. ابھی یہ جو خبر آئی ہے یہاں پہ اسرائیل کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے مریب آن لائن، یہ کیا لکھ رہا ہے؟ پبلیکیشن الاؤڈ. اب یہ چونکہ سینسرشپ وہاں پر بہت زیادہ ہے، اور جب زیادہ نقصان ہوتا ہے یا بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اسرائیلی آرمی نہیں چاہتی تو وہ میڈیا کو رپورٹ نہیں کرنے دی جا رہی، تو اسی لیے اب میڈیا پہلے لکھتا ہے کہ پبلیکیشن الاؤڈ، اس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے. دا IDF tried to rescue the abductee سہر بروچ who was killed during the operation. ٹھیک ہے، یہ ان کا اسرائیلی میڈیا تصدیق کر رہا ہے کہ ریسکیو آپریشن کے درمیان ہم نے اپنا ایک جو قیدی ہے جو وہاں مزاحمتی تحریک کے پاس تھا اس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے. تو آپ اندازہ لگائیے، یعنی کہا جاتا ہے کہ اس جنگ میں دنیا کی سب سے لیٹسٹ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے، سب سے زیادہ یہ اکوپڈ اور سب سے زیادہ ان پر وسائل خرچے گئے ہیں، اور پوری دنیا جو مغرب ہے ان کی تمام جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے ان کی مدد فراہم کی ہے. تو اس کے باوجود یہ ان کی اتنی بڑی ناکامی کھل کر سامنے آ رہی ہے کہ یہ الٹا اپنے لوگوں کو مار رہے ہیں، اور ہر چوتھے دن کوئی نہ کوئی ان کا واقعہ رپورٹ ہو جاتا ہے. تو یہ تو اب واضح ہے، دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کو اپنے قیدیوں کی، اپنے لوگوں کی کوئی فکر نہیں ہے. یعنی انہوں نے جنگ اس بات پر چھیڑی تھی کہ جو ہاسٹیجز ہیں، جو پرزنرز ہیں، ہم ان کو واپس لے کر آئیں گے، لیکن یہ ایک ایک کر کے اپنے سارے مار رہے ہیں. تو اٹس مین کہ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کے لوگ واپس آتے ہیں، نہیں، ان کو غرض ہے صرف جنگ سے. نیتن چاہتا ہے کہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے. اچھا، اب میں آپ کے سامنے خبر رکھتا ہوں کہ کس طرح سے جو معذور ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ معذور ہو چکے ہیں. یہ کون سے معذور ہیں؟ جو لڑنے گئے تھے وہاں پر اور لڑنے کے بعد زخمی ہوئے، تو پھر کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کا بازو کٹ گیا، اور یہ تعداد اب ہزاروں میں پہنچ چکی ہے. وہ نئے جو سٹیٹ سامنے آئے ہیں، یہ پہلے آپ تصویر دیکھیے جس میں ایک فوجی جو ہے وہ نیتن یاہو کے ساتھ مل رہا ہے اور اس کی ٹانگ کٹ چکی ہے. یہ وہ فوجی ہے جو پچھلے دنوں غزہ میں زخمی ہوا تھا اور بعد میں یہ ہاسپٹل لایا گیا اور اس کی ٹانگ انہوں نے کاٹ دی. سو اب اس کی کیپشن دیکھیے، نیتن یاہو نے اس کی کیپشن کیا لکھی ہے؟ مائی سن کانٹ fight in this war, he needs 2 legs to walk on the beach. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز اس نے لکھی ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو 2 ٹانگیں چاہیے بیچ پر واک کرنے کے لیے. اب یہ کس بیچ کی بات کر رہا ہے؟ یہ غزہ کے بیچ کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اس کی ٹانگ کٹ گئی ہے لیکن یہ غزہ کے بیچ پر ضرور جو ہے نا واک کرے گا. تو یہ اس میں واضح طور پر نیتن یاہو یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم یہ جنگ جاری رکھیں گے اور ہم ہر صورت میں غزہ پر قبضہ کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے اس کے انٹینٹ بالکل واضح ہو رہی ہے کہ کوئی جنگ بندی والے معاملات کی طرف ہم نہیں جا رہے، بلکہ اب یہ جنگ تمام اگر ہم تمام دیکھیں تو یہ اوپن ہو گئی ہے جنگ، یعنی اوپن اینڈ پر اس کو چھوڑ دیا گیا ہے اور یہ جنگ پھیل رہی ہے. اب یہ ایک ریجنل وار بن چکی ہے اور بننے بھی جا رہی ہے. سو اس کی رکنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اب یہ جنگ جو ہے یہ لمبا چلے گی. اور پھر ناظرین کچھ ایسی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جو ان کے ریزرو فوجی تھے ان کو اب کہا جا رہا ہے جو بچے ہوئے ہیں کہ جاؤ وہاں پر لڑو، تو وہ لڑنے سے انکار کر رہے ہیں اور ان میں بہت ساروں کو جیل بھیجا جا رہا ہے سزا کے طور پر. کسی کو 2 مہینے کی، کسی کو 4 کی، کسی کو 6 مہینے کی سزا کے طور پر. یعنی آپ کو ہم پہلے رپورٹ کر چکے ہیں کہ کس طرح کمانڈرز اور آفیسرز ان کو ڈسمس کیا گیا کہ تم غزہ میں اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر فرار ہوئے. یعنی جب وہ گھات میں پھنس گئے تھے تو تم ان کو بچا سکتے تھے لیکن تم بزدلی دکھا کر وہاں سے بھاگے، تو اس پر ان کو ڈسمس کیا گیا، فوج سے نکالا گیا. بہت سارے ایسے ہیں جو ڈر کی وجہ سے فوج چھوڑ کر بلکہ اسرائیل کو چھوڑ کر جا چکے ہیں. تو اب یہ بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اب وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جیل میں جو ہے وہ سزا دی جائے، ان کو ڈرایا جائے تاکہ یہ جو ریزرو ہم نے فوجی رکھے ہوئے یہ لڑنے کے لیے جائیں. تو یہ اس وقت صورتحال ہے. تو سمجھ نہیں آ رہی، اسی لیے امریکہ اور یورپ چاہ رہا ہے کہ یہ جنگ بندی ہو جائے، کیونکہ ان کو اس وقت اسرائیل کی جو بقا ہے وہ جنگ بندی میں نظر آ رہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ ان تمام محاذوں پر نہیں لڑ سکتا ہے، لیکن نیتن یاہو کی ہٹ درمی اسی طرح قائم ہے. پھر ناظرین ایشکلون جو کہ ان کا پورٹ سٹی ہے، وہاں پر بہت بڑی بمباری کی گئی ہے اور بہت زیادہ راکٹس جو ہیں وہ فائر کیے گئے ہیں. بہت زوردار دھماکے یہاں پر سنے گئے. آپ دیکھیے، ریزسٹنس اٹیکڈ ایشکلون فرام غزہ ود انٹینسو بمبارڈمنٹ آف راکٹس. ٹھیک ہے،
تو یہاں پر بہت بڑا حملہ اشکلون پر کیا گیا ہے، اور اشکلون کے ساتھ اشود ہے، اور اشود آپ سمجھ لیں کہ جو ان کی آئل پورٹ اس کو کہہ سکتے ہیں، دنیا بھر سے جو آئل آ رہا ہے وہ اسی پورٹ پر آتا ہے، تو یہ ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ایک ایریا ہے۔ اب ناظرین میں آپ کے سامنے موساد کے چیف کا بیان رکھنے جا رہا ہوں، جس کا بہت زیادہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا ہے اور بہت زیادہ ریاکشن آ رہا ہے، کیونکہ جو لینگویج اس نے استعمال کیا ہے وہ بہت غلط ہے، بہت شرمناک ہے۔ اس کا ریاکشن پورے مڈل ایسٹ سے اور پوری دنیا سے آ رہا ہے۔ اب یہ دیکھیں موساد چیف کہتا ہے ایوری عرب مدر should know that if her son was a participant in the massacre on October 7 he would be killed۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہر عرب مدر کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر 7 اکتوبر کو اس کے بیٹے نے حملہ کیا اسرائیل پر تو وہ مارا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اس نے بات کیا نا، جو لینگویج استعمال کی، اس کا بہت زیادہ ریزنٹمنٹ آ رہی ہے، بہت زیادہ اس پر کرٹیسزم ہو رہا ہے پورے مڈل ایسٹ میں، اور اس بیان سے آپ کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے کہ اب باقی مڈل ایسٹ کو، باقی عربوں کو جو کہ چپ ساتھ کر بیٹھے ہوئے تھے، خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے اور ادھر سے راستہ دے رہے تھے اسرائیل کو وہاں پر خوراک پہنچانے کے لیے، تو آج ان کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اسرائیل قبضہ کر لے گا فلسطین پر اینڈ دین وہ خود خاموش ہو کر وہاں پر بیٹھ جائے گا۔ اسرائیل اگر فلسطین پر قبضہ کر لیتا ہے دین وہ خاموشی سے نہیں بیٹھنے والا ہے، وہ اس سے آگے بڑھے گا، جو اس کا صدیوں کا خواب ہے گریٹر اسرائیل بنانے کا، دین وہ اس کے لیے پروسیڈ کرے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے جو وہ گریٹر اسرائیل کا میپ شیئر کرتے تھے اس میں سعودی عرب کے بہت سارے علاقے شامل تھے، اور اب جب انہوں نے سعودی عرب سے اور ان سے تھوڑے بہت ان کے معاہدے وغیرہ ہوئے ہیں، اب انہوں نے اپنے اس نقشے سے، گریٹر اسرائیل والے نقشے سے سعودی عرب کا میپ نکال دیا ہے، اور جارڈن اور سیریا اور ایجپٹ کے علاقے جو ہیں وہ شامل کیے ہوئے ہیں۔ اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ رک جائیں گے یا گریٹر اسرائیل نہیں بنانے کی طرف جائیں، اب دیکھیں نا کہ نیتن یاہو کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو اس نے پارٹی بنائی تھی، جس بنیاد پر وہ اقتدار میں آیا، وہ اس کا منشور یہی ہے کہ ہم نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ آج نہیں تو کل وہ آگے بڑھیں گے، وہ ہر صورت میں آگے بڑھیں گے، وہ یہاں پر رکنے والے نہیں ہیں۔ اگر آج ان کو فتح ہو جاتی ہے تو یہ اب بات جو ہے وہ عربوں کو سمجھ آ رہی ہے، اس لیے آج سعودی عرب کی جانب سے بڑا سٹرونگ رسپانس آیا ہے، جو ایران پر حملہ ہوا ہے اس پر بڑی سخت انہوں نے جو ہے وہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ اب ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح جو یمن نے بلاکیڈ کر رکھا ہے، اس کے اب امیجیٹ جو ایفیکٹ ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں، اس کے اب اثرات اسرائیل کی جو اکانومی پر ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ یہ اتنا بڑا اقدام ہے جو اسرائیل کی موت کے مترادف ہوگا، اسرائیل کی جو اکانومی ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی، اب اس کے اثرات واضح ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ اب پہلے بیان دیکھیے، پرائس انکریز ایٹ بگننگ آف دا ٹریڈنگ ڈے ایٹ تل اویو اسٹاک ایکسچینج، یعنی دیکھیں نا کہ جو ڈیلیوری اب پہنچ رہی ہے، یعنی جب وہ ریڈ سی سے گھوم کر گئے اوپر سے، اس کو لگتے ہیں 10-12 دن 15 دن لگتے ہیں ایکسٹرا، تو اب جب نئی ڈیلیوریز وہاں پر پہنچ رہی ہیں ان کے کرائے میں بہت 226% جو کرایہ ہے وہ بڑھ چکا ہے، تو اب جو نئی ڈیلیوری ان کے پاس شپمنٹ پہنچ رہی ہے اس کا کرائے بہت زیادہ ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں جو پرائسز ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں۔ ایک تو پرائسز بڑھنا شروع ہو گئی ہیں، آئل پرائسز بڑھ رہی ہیں، پھر چیزوں کی قلت ہونا شروع ہو گئی ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ ریڈ سی سے جاتے ہیں تو آپ میکسیمم کوئی 2 دنوں میں پہنچ جاتے ہیں، یہ میکسیمم ٹائم ہے، لیکن جب آپ گھوم کر جاتے ہیں تو آپ کو 3 ویکس مور چاہیے، تو وہ پرائس جو وہاں پر چیزوں کی قلت ہے، یعنی پرائسز کا بڑھنا الگ ہے، جو چیزوں کی قلت ہے وہ الگ سے ہے، وہاں پر اب خوراک کی کمی ہونا شروع ہو گئی ہے۔ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ان میں بہت زیادہ وہاں پر شارٹیج ہو رہی ہے خوراک کی، اور باقی جو روزمرہ اشیاء ہیں ان کی شارٹیج ان کے پاس ہو رہی ہے، کیونکہ جو سپلائی چین ہے وہ ایک طرف سے تو مکمل طور پہ کٹ ہو گئی ہے، اب ان کا ایک ہی راستہ کھلا ہوا ہے، یہ ان کے لیے بہت بڑی پریشانی اب بن رہی ہے۔ اور اسی لیے اگر آپ دیکھیں اس کو، اگر آپ دوسرے اینگل سے دیکھیں تو اس وقت جو امریکہ نے ریاکشن کیا، جو کل ایک نئی سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، جو 12 ملکوں کا نیا اتحاد بن گیا یمن کے خلاف، تو اب یہ اسرائیل ڈوب رہا ہے، ٹھیک ہے، اس صورتحال کے ساتھ جو بنی ہوئی ہے، جو یمن نے راستہ بند کیا ہو، تو اسرائیل جو ہے وہ ڈوب رہا ہے۔ یعنی انہوں نے پہلے کوشش کی کہ اس کو ختم کروایا جائے، جس بھی طریقے سے ڈرایا دھمکایا، جو ہے وہ اتحاد اناؤنس کیا، پھر آپریشن شروع بھی کر دیا،
لیکن کسی طریقے سے وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو اب وہ جتنا ویٹ کر سکتے تھے کہ اتنا کو ہم برداشت کر سکتے ہیں یا اتنا نقصان ہم جیل سکتے ہیں یا اتنا تک ہم جو ہے آپ کے پاس سٹاک پڑا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ چلیں اتنے دن ہم نکال لیں گے اور اتنے میں ہم یہ مسئلہ حل کر لیتے ہیں. اب وہ اتنے دنوں میں جو ان کی کیلکولیشن تھی کہ 20 دنوں میں 15 میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا, وہ تو نہیں ہوا. سو اب اسرائیل ڈوب رہا ہے, اسرائیل اس طرح تو چل نہیں سکتا. سو اب ضروری ہے کہ اسرائیل کے لیے یہ راستہ کھلوایا جائے, وگرنہ یہ اسرائیل کی موت کے مترادف ہوگا. اسی لیے اب انہوں نے کل ایک نیا اتحاد بھی اناؤنس کیا ہے, آخری وارننگ بھی یمن کو جاری کر دی ہے, لیکن نہ ہی یمن راستہ کھولنے والا ہے اور نہ ہی یہ جو ہے نا ان کو یہاں سے سپلائی چین ملنے والی ہے. سو اب جنگ ہوگی, جنگ کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ یمن پر قبضہ کر پاتے ہیں یا نہیں, اور یمن نے کہا ہے کہ ہم پر قبضہ کرنے کے لیے کم سے کم آپ کو 50 سال تو چاہیے. تو دیکھتے ہیں کہ 50 سال یہ ان سے لڑ سکتے ہیں یا نہیں. بہرحال اب اسرائیل کے لیے معاملات جو ہیں وہ بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. دیکھیں اسرائیل کی جو ساری طاقت ہے وہ ان کی ملٹی نیشنل کمپنیز پر ہے, اور اس کی ملٹی نیشنل کمپنیز اس وقت ڈیفالٹ کی طرف جا رہی ہیں. یہ رپورٹ سامنے آئی ہے کہ 23% پوری دنیا میں جو ان کی مارکیٹ ویلیو ہے وہ کھو چکی ہے ان کی ملٹی نیشنل کمپنیز. تو اسرائیل کے لیے ہر طرف تباہی ہے, اکنامک لاس. ابھی جو پچھلے دنوں ہم نے آپ کے سامنے رپورٹس رکھی تھی کہ $53 بلین کا تخمینہ لگایا گیا ان کے نقصان کا, $53 بلین اس جنگ کی وجہ سے. تو یہ پچھلی رپورٹ ہے, اس کو ہفتہ گزر گیا, آپ دیکھتے ہیں کہ نئی رپورٹ میں کتنا نقصان سامنے آتا ہے. تو بہت زیادہ ادھر فوجی محاذ پر اور ادھر اکنامک کے محاذ پر ہر طرف اسرائیل کے لیے ہمیں تباہی نظر آ رہی ہے. اب آخر میں آپ کو فرانس کے حوالے سے ناظرین اپڈیٹ کرتے ہیں. فرانس وہ بڑی ایک طاقت ہے یورپ کی جو کھل کر سامنے آئی ہے. یعنی فرانس کی وزیر خارجہ ابھی تک کی واحد وزیر خارجہ ہیں جنہوں نے تل اویو میں کھڑے ہو کر کہا کہ سیز فائر ہونا چاہیے. اور یہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے نا, جس کو آپ جیو ورلڈ آرڈر بھی کہتے ہیں, سو اس میں فرانس نہیں آتا. مطلب فرانس کے اوپر ان کا اتنا انفلوئنس نہیں ہے جتنا باقیوں کے اوپر ہے. تو اس لیے فرانس کھل کر بول رہا ہے, اور سب سے پہلے میکرون نے کہا کہ سیز فائر ہونا چاہیے, اور اس کے بعد انہوں نے مطلب وہاں پر جس طرح پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, جس طرح ان کی فارن منسٹری زور لگا رہی ہے, اب ناظرین ان کی پارلیمنٹ سے بہت بڑا ریئیکشن سامنے آیا ہے. یہ میں آپ کے سامنے کچھ بیان رکھنا چاہ رہا ہوں, اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ وہ پارلیمنٹ تھا جہاں پر ایسے بل لانے کی بات کی جا رہی تھی کہ اسرائیل کے خلاف تنقید کرنے پر جرمانہ ہوگا. اگر کوئی اسرائیل پر تنقید کرے گا تو اس کو $75,000 جرمانہ اور 3 سال کی قید سنائی جائے گی. یہ وہ پارلیمنٹ ہے. آج اس پارلیمنٹ سے اسرائیل کے خلاف کیا بیان ہو رہا ہے؟ وار کرمنل نیتنیاہو انکریز دا رسک آف ریجنل وار, the support that America provides to Israel make this possible. France must request an urgent meeting of the Security Council. It is necessary that sanctions be imposed on Israel without delay. ایک تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ وار کرمنل ہے, یہ فرانس کا پارلیمنٹ کہہ رہا ہے. دوسرا امریکہ کو وہ مورد الزام ٹھہرا رہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ امریکہ اگر یہ اتنی گرین لائٹ نہ دے, اتنی مدد نہ دے تو یہ نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے کہا کہ ان پر سینکشنز لگنی چاہیے. یعنی یہ ناظرین کو معمولی چیز نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ جو کہتا تھا کہ ان پر تنقید کرنا گناہ ہے اور آپ کو جرمانہ اور سزا ہوگی, آج وہ پارلیمنٹ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل پر پابندیاں لگاؤ, یہ وار کرمنل ہے. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہ جو نیا اتحاد بنا ہے اس میں فرانس نہیں ہے, اس میں اسپین نہیں ہے, اور اسپین وہ کنٹری ہے یورپ کا جس نے ریکگنائز کر لیا ہے پیلسٹائن اسٹیٹ کو, اور اس نے کہا کہ یورپی یونین کو بھی ایز اے ہول جو ہے پیلسٹائن اسٹیٹ کو ریکگنائز کرنا چاہیے. اگر نہیں بھی کرتا تو ہم تو کر رہے ہیں. اور انہوں نے رفح بارڈر کا دورہ کیا, وہاں پر کھڑے ہو کر, رفح بارڈر پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ فلسطین کو آزاد ہونا چاہیے, اس کی ریاست الگ ہونی چاہیے. اور یہ والی جو پریس کانفرنس ہے وہاں بارڈر پر کھڑے ہو کر کوئی اسلامی ملک کا حکمران بھی نہیں کر سکا, کوئی عرب ملک کا حکمران بھی وہاں پر نہیں کر سکا جو اسپین کے پرائم منسٹر نے وہاں پر جا کر کی. پھر اسپین کا جو پرائم منسٹر ہے وہ عراق پچھلے دنوں گئے, اور عراق میں عراقی وزیر اعظم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے جو انٹرنیشنل فورسز ہیں ان کو نکالنے والے ہیں, اور اس کے بعد اور اسپین کے جو پرائم منسٹر ہیں وہاں پر موجود ہیں. تو یہ مطلب بہت زیادہ اب چیزیں الٹ ہو رہی ہیں اسرائیل کے لیے یورپ سے. یورپ جو ان کا سب سے بڑا اتحادی تھا, جنہوں نے ان کو یہاں پر زمین لے کے دی, یہاں پر بسایا, اب معاملات بہت زیادہ الٹ ہے. اور فرانس جو بہت بڑی طاقت ہے یورپ کی, وہ اتنا بڑا سٹانس لے رہی ہے. اب یہ ایک آپ اور بیان دیکھیے, if this tragedy in Gaza is not put to an end, the entire Middle East may catch fire. اب یہ جو یورپی یونین کا ریپرزنٹیٹو ہے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ فلف اور غزہ کی جنگ نہیں روکی گئی تو پھر کیا ہوگا,
पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो इस आग में झोंक दिया जाएगा और पूरे मिडिल ईस्ट में ये जंग फैल जाएगी। देखिए आज यूरोप को ये बात समझनी है कि अगर ये जंग बढ़ती है और जंग फैलती है, जो कि फैल रही है, जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही, तो बहुत बड़ा जो एक लूज़र होगा ना वो यूरोप भी होगा। ये देखिए आपकी यूरोप की वैल्यूज़ दुनिया के सामने बेनकाब हो गई, उनका इमेज पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। फिर जो क्राइसिस आएगा, एक इमिग्रेशन का क्राइसिस है, एक इकोनॉमी का जो क्राइसिस है, ये दोनों यूरोप को फेस करना पड़ेंगे। अब देखिए जितनी भी जंगें हुई हैं उसमें सारा जो इमिग्रेशन का क्राइसिस है वो यूरोप को फेस करना पड़ा है, चाहे वो अफ्रीका की जंगें हो या फिर मिडिल ईस्ट की हो। वहाँ जो है वो अमेरिका तक कौन पहुँचता है, हज़ारों किलोमीटर दूर, वहाँ तक तो कोई नहीं जा रहा। तो ये जो सारी इमिग्रेशन होती है ये सारी यूरोप में होती है। तो यूरोप को आज ये खतरा वाज़े नज़र आ रहा है, इसलिए आप देखें कि उनकी जो बड़ी ताकतें हैं वो इस चीज़ को समझ रही हैं और पीछे हट रही हैं। फ्रांस ने और स्पेन ने यमन के साथ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ वहाँ से अपना मामलात चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से अपने शिप गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, और ना ही वो इत्तेहाद का हिस्सा बने हैं, ना ही उनको कंडेम कर रहे हैं। सो अब यूरोप को, उनकी बड़ी ताकतों को ये समझ आ रही है कि ये जो जंग है ये उल्टा हमारे लिए नुकसान लेकर आएगी। मतलब जंग इसराइल लड़ रहा है, हम बिला वजह अपना माली और जानी और बाकी नुकसान करें, हम बिला वजह, यानी इस वक्त यूरोप का सबसे बड़ा क्राइसिस इमिग्रेशन का है। तो ये इस जंग के बाद बढ़ेगा, कम नहीं होगा। तो ये बात अब यूरोप को समझनी चाहिए और उनको समझ भी आ रही है, इसलिए अब वो इसराइल की हिमायत से पीछे हट रहे हैं। बहरहाल ये एक फैसला कुन जंग है और फैसला किए बगैर, किसी मंजिल पर पहुंचे बगैर ये जंग ख़त्म नहीं हो सकती। तो देखते हैं आगे क्या अपडेट्स आती है, आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।